बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल चुका है और हो सकता है कि इमरान खान की मुमकिना रिहाई भी हो जाए। इमरान खान को अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट करने का इस वक्त हुक्म जारी हो चुका है और विद इन 18 आवर्स पूरा का पूरा सियासी पॉलिटिकल डायनामा तब्दील हो सकता है। सियासी हलकों में क्या खौफ है, सियासी हलके क्या करने के लिए जा रहे हैं, इमरान खान का आगे ये मामला किस तरह चलेगा, तमाम चीजें आज मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के हाथे में क्या हुआ। देखिए, कल हमने आपको खबर दी थी कि जो इमरान खान का अहम तरीन केस है वो सुप्रीम कोर्ट में लगने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जज हैं, जिनमें जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं और नईम अख्तर अफगान साहब हैं और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं, ये तीनों ही जज बड़े ही काबिल जज हैं, न्यूट्रल जज हैं। और हमने कल कहा था अगर इनको प्रेशर ना दिया जाए और ये प्रेशर कह लें कि आप मजबूती से हैंडल कर लें तो ये इंसाफ पे मबनी फैसला कर सकते हैं। तारीख में इनके कई ऐसे फैसले और जजमेंट पड़ी हुई हैं जो उन्होंने इंसाफ पे मबनी किए। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आज के दिन क्या चीजें हुई, ये जरा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखें, इमरान खान से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में आज 3 रुकनी बेंच के सामने 3 अहम दरखास्तें थी। पहली जो दरखास्त थी वो इमरान खान को तिब्बी मुआयना, जाती डॉक्टर, अहले खाना और वकला से मुलाकात के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने से मुताल्लिक थी। ये दरखास्त मंसूर कर ली गई और इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला, जिसपे कहा गया है कि इमरान खान को आप शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट करें। बताया गया है कि डॉक्टर उज़मा जो इमरान खान साहब की बहन है, उनको जो है इमरान खान साहब के साथ रहने की इजाजत है और शर्त क्या दी गई है ये भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। अब इसमें बताया गया कि जनाब आला इमरान खान का मुमकिन चेकअप किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के अस्पताल मुंतकी पर सियासत ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की फैमिली और सियासी रहनुमा इस बात को यकीनी बनाए कि अस्पताल में किसी किस्म की भी गैदरिंग नहीं होगी। इमरान खान की बहन डॉक्टर उस्मा और इनके जाती मोहल्लजीन इमरान खान के हमरा होंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। अब यहां पर ना सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊं कि जब एक भगोड़ा इश्तिहारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसने इस मुल्क का पैसा खाया था, जिसके ऊपर करप्शन के कह लें कि बड़े ही सवेर चार्जेस थे, और जब उसकी जान पे बात बनी ना, साबिक वजीर आजम थे वो, जब उनकी जान के ऊपर बात बनी तो कोई ऐसी कदगन नहीं लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल ये नहीं कहा गया कि जी आप वहां जाकर सियासत नहीं करेंगे, वहां जाकर आप बातचीत नहीं करेंगे, गैदरिंग नहीं करेंगे। 50-60 लोग नवाज शरीफ के साथ होते थे, वो तो मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, उनका जनाब जाने दें इनको। तो यहां पर आप इतनी शरायतें रख रहे हैं। देखिए, फिर भी हम ये समझते हैं कि एक बंजर फस्तायत की जमीन पर बारिश का एक पहला कतरा है और वो बारिश का पहला कतरा ये फैसला हुआ है। आज जो ये फैसला हुआ है इसमें तासुर दिया जाएगा कि शायद इमरान खान का कोई डील का फैक्टर है। ये कैसे डील का फैक्टर है? इमरान खान इस वक्त जिस आइसोलेशन में है, तारीख में कोई रहनुमा नहीं रहा होगा। आसिफ अली जरदारी चाहे वो 10 साल रहे हों, नवाज शरीफ साहब चाहे कितने साल रहे हों, लेकिन आइसोलेशन में कोई भी लीडर नहीं रहा। ये आपको बात माननी पड़ेगी। आप अगर ये बात करते हैं कि जी वो आइसोलेशन में कोई लीडर रहा है, तो कोई नहीं रहा। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो आइसोलेशन में 9 महीने रहा है। मुझसे पूछिए, 14 दिन मैंने आइसोलेशन में गुजारे और मैं जानता हूं कि मेरी क्या हालत थी आइसोलेशन में। आइसोलेशन में इंसान जो है ना, वो टकरे मारता है दीवार को। वो 4-5 महीने में रिकवर नहीं कर पाया था कि इतनी बुरी हालत थी। और इसका अंदाजा सिर्फ इमरान रियाज से पूछिए, इसका अंदाजा सिर्फ उससे पूछिए जो इस वक्त मौजूदा हालात में आइसोलेशन काट कर आया। आपको एक कमरे में भी बंद कर दिया जाए ना, बात करने के लिए कोई ना हो, आप पागल हो जाएंगे। 9 महीने इमरान खान ने आइसोलेशन काटी है और जो रिपोर्ट आई ना सुप्रीम कोर्ट के पास कि उसमें इमरान खान डिप्रेशन की गोलियां खा रहे थे। इमरान खान जो है वो जो दिमाग को सुन करने वाली दवाइयां होती हैं, बड़ी हार्ड, वो दवाइयां खा रहे थे। इमरान खान का ब्लड प्रेशर कभी 40 से नहीं गया। ये समझिए कि इमरान खान के लिए सारा जो मामला तैयार किया गया है, ये जो रजीम है वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि इमरान खान को जेल में कुछ हो जाए। अगर कुछ हो जाता है तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए इन्होंने वही पैटर्न अपनाया जो आज से कई साल पहले मिस्र में मर्सी के साथ अपनाया गया था, कि वो लोगों ने जेल में उसको नहीं मारा लेकिन इतना बीमार कर दिया कि वो फिर किसी काबिल नहीं रहा। आज इमरान खान के साथ वही चीज की जा रही थी, लेकिन जो जराए हमारे पास आए, जो चीजें आई, खबरें गर्दिश की, आज इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट करना पड़ गया इनको। और इमरान खान के साथ उनकी बहन डॉक्टर उस्मा होंगी। मैं समझता हूं कि इमरान खान का सियासी बैकग्राउंड इस पाकिस्तान की तकदीर है। पाकिस्तान में अगर कोई शख्स अवामी नुमाइंदगी करता है तो वो इमरान खान है। आप इमरान खान को कैसे सियासत करने से रोक सकते हैं? तो ये आप नहीं कर सकते।
تو محترم ناظرین کرام یہ تمام تر چیزیں میں آگے چلتا ہوں بتاتا ہوں کہ دلائل کیا ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے دلائل دی کہ پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، عامر ٹوکر اور عمران خان کی فیملی کمرہ عدالت میں موجود ہے۔ میں ان کی بنیاد پر انڈر ٹیکنگ دے رہا ہوں کسی قسم کی بھی سیاسی گیدرنگ ہسپتال میں نہیں ہوگی۔ دوسری درخواست اڈیالہ جیل میں ملاقات کے معاملے سے متعلق تھی۔ عدالتی احکامات کی عدم تعمیلی اور توہین عدالت سے متعلق درخواست پر معاملہ سرگرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے تک مؤخر کر دیا گیا۔ جو توہین عدالت کی گئی ہے، بار بار عدالتوں کے فیصلے کو پیروں تلے روندا گیا ہے کہ ایس ایچ او نے، یہ بات میں اس کی کر رہا ہوں۔ آگے چلیں تو عمران خان سے چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقاتوں سے متعلق توہین عدالت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی عدم موجودگی پر بینچ کا اظہار برہمی ہوا۔ جواب طلب کیا گیا کہ آج عدالت میں جواب کیوں نہیں ہے۔ جسٹس شاہد وحید نے اگلی سماعت پر اڈیالہ جیل حکام کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ اگلی سماعت پر جیل حکام ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر وضاحت دیں گے۔ تیسری درخواست توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کے باوجود ججمنٹ معطل نہ ہونے اور انتخابی نااہلی برقرار رکھنے کے خلاف اپیل سے متعلق تھی۔ عمران خان سے متعلق آج کی کارروائی میں سلمان اکرم راجہ اور خالد یوسفزئی کی جانب سے دلائل دیے گئے۔ عمران خان کی صحت اور بیماری پر پاکستان تحریک انصاف کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، جسٹس نعیم اختر افغان۔ پھر کہا گیا کہ بہن ڈاکٹر عثمہ اور ڈاکٹر عاصم یوسف کو ملا دیا جائے تو باہر آ کر میڈیا ٹاک نہیں کریں گے۔ عزیز بھنڈاری ایڈوکیٹ نے یقین دہانی کروائی۔ اب سپریم کورٹ میں عمران خان کی ہسپتال منتقلی اور علاج سے متعلق کیس کی سماعت میں وقفہ بھی ہوا۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کی ہسپتال منتقلی اور علاج سے متعلق کیس اور سماعت روک دی گئی۔ عمران خان کی صحت اور جیل ملاقاتوں سے متعلق اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے رپورٹ بھی عدالت میں جمع کرائی گئی۔ عمران خان کی فیملی اور سیاسی رہنما اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہسپتال میں کسی قسم کی بھی گیدرنگ نہیں ہوئی۔ اب یہ جو گیدرنگ والا الفاظ ہے نا، یہ سپریم کورٹ نے 4 دفعہ دہرایا ہے۔ عزیز بھنڈاری نے بھی، جو ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے اس کی یقین دہانی کروائی۔ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ صاحب جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھی یقین دہانی کروائی، لیکن بار بار اسی چیز کو پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کوئی گیدرنگ مت کیجیے گا، بات نہیں کیجیے گا۔ لگ یہ رہا تھا کہ کسی چیز کا بہت زیادہ پریشر ہے ججوں کے اوپر، اور وہ 2 باتیں بار بار دہرا رہے تھے۔ پہلی بات کہ آپ جناب عمران خان کی اس بیماری کے معاملے کو سیاسی معاملہ نہیں بنائیں گے، پہلا، اور اس چیز کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ ہسپتال میں گیدرنگ نہیں کریں گے، اس کو 4 دفعہ دہرایا گیا۔ بار بار جو نعیم اختر افغان تھے وہ دہرا رہے تھے، پھر اس کے بعد جو دوسرے جج تھے وہ اس وقت دہرا رہے تھے، لیکن مسئلہ یہاں پر کیا تھا؟ ڈر اور خوف کیا ہے؟ ذرا سمجھیے گا اس چیز کو۔ میں نے آپ کے سامنے عدالت کی ججمنٹ، دلائل جو تھے، ظاہری بات ہے ہمیں وہ آپ کے سامنے جو کچھ وہاں پر ہوا ویسے ہی رکھنا ہے، ہم اس میں اپنی ذاتی رائے نہیں شامل کر سکتے۔ لیکن اب مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ جناب اعلیٰ عمران خان کی سیاسی جدوجہد اس ملک کے لیے رہی۔ صرف عمران خان واحد اس ملک میں ایسا ہے جو اپنی بیماری پہ سیاست نہیں کر سکتا، ورنہ جناب آصف علی زرداری صاحب بھی اپنی بیماری پہ سیاست کر سکتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی اپنی بیماری پہ سیاست کر سکتے ہیں۔ مریم نواز شریف نے تو حد کر دی نا، فرائی پین سے کبھی اپنے کپڑے استری کر سکتی ہیں، کبھی وہ اپنی بیماری کا بہانہ لگوا کے کبھی کدھر جا سکتی ہیں، کبھی وہ اپنی بیماری کا بہانہ کہہ سکتی ہیں کہ مجھے چکر آ گئے تھے، یہ ہو گیا تھا۔ لیکن صرف عمران خان اپنی بیماری پہ سیاست نہیں کر سکتا۔ عمران خان پہ اس ملک کے سارے قانون جو ہے نا نافذ ہوں گے۔ میں آپ کو کل بتا رہا تھا کہ کل پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، اور وہ احتجاج کی کال پہ مشاورت ہو رہی تھی کہ اگر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے تو ہم لوگ جگہ جگہ جا کے شاہراہیں بند کریں گے۔ مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو عمران خان نے فرسٹ ٹائم کہا تھا ان تمام لوگوں کو، وہ ان کو کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں عمران خان نے کیا ان کو پلان دیا تھا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر مجھے یہ آئسولیٹ کرتے ہیں تو جو کے پی کے گورنمنٹ ہوگی وہ پورا کا پورا کے پی کے بند کرے گی۔ دوسرا عمران خان نے یہ بات کی تھی کہ جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں وہ آ کر سپریم کورٹ بیٹھ جائیں گے، جتنے بھی وکلائے آئی ایل ایف کے وہ آ کے عدالتوں میں بیٹھ کے ڈیٹس لیں گے ہماری۔ اب یہاں پر عمران خان کا یہ پلان بڑا جامعہ تھا۔ آج دیکھ لیجئے، آج آ کے آپ کو عمران خان کا پلان ماننا پڑا۔ تمام لوگ آج وہاں پر موجود تھے، پریشر دیا گیا، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی وہاں پر آئے، تمام پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بہنیں، تمام لوگ وہاں پر موجود تھے۔ ایک پریشر بلڈ اپ تھا کہ یہاں پر اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو ہم سنبھال نہیں پائیں گے، اور اس وقت عمران خان کو ایک ریلیف دیا گیا۔ اب یہ اگر ڈیل ہوتی، میں آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ اگر یہ ڈیل کے تھرو ہو رہا ہوتا
تو عمران خان کو آئسولیشن میں نہیں رکھا جاتا. سیکنڈ, اگر یہ ڈیل کے تھرو ہو رہا ہوتا تو پھر عمران خان کو سیاسی معاملات میں بات چیت کرنے کی اجازت دی جاتی. اگر یہ ڈیل کے تھرو ہو رہا ہوتا تو کہا جاتا کہ بھئی آپ سیاسی گیدرنگ کریں, کوئی بات نہیں ہے, آپ کا حق ہے یہ کرنا. لیکن یہ ڈیل کے تھرو نہیں ہو رہا, یہ ہو رہا ہے انٹرنیشنلی پریشر کے تھرو. پوری دنیا اس وقت عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ان کو دکھانا ہے عوام کو کہ اس وقت کیا چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیں, ان کو ایک پولیٹیکل گیس لائٹنگ کرنی ہے اور بتانا ہے کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں, کیا نہیں چل رہی. لیکن موجودہ حالات میں عمران خان کی جدوجہد آپ نے صرف رسائی تک محدود کر دی تھی. اب آپ کو چاہیے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کوئی جامعہ تحریک چلائیں. دیکھیں جی, عمران خان صاحب کا یہ حق ہے. اگر فرض کریں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تھوڑا بہت انصاف مل گیا ہے اور عدالتوں کا کام ہی انصاف دینا ہے. اگر فرض کریں عدالت ہی انصاف نہ دیں تو پھر 25 کروڑ عوام جائے گی کس طرف؟ عمران خان صاحب اس قوم کے لیڈر ہیں. عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر ہیں. اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ناانصافی ہوگی, اس کے ساتھ غیر آئینی غیر قانونی رویہ رکھا جائے گا تو عام شہری پھر کس طرف جائے گا؟ تو عدالتوں کا کام ہے. ہمیں عدالتوں جو حق پرست ججز ہیں ان سے امید یہی ہے کہ وہ انصاف کریں گے. اور ایک جج صرف کھڑا ہو گیا اور اس نے انصاف کیا تو تمام ججز کو جو ہے طاقت مل جائے گی اور پھر انشاءاللہ. دیکھیں, آج کا فیصلہ مسلسل 9 اپریل 2022 سے لے کر جو پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی, جبر, فسطائیت, ظلم ہو رہا تھا, تو ایک فیصلہ اس کا ازالہ نہیں کر سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ مزید انصاف. آج ہم آپ کے سامنے جب حاضر ہوئے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو آج اس عدالت عظمیٰ سے روشنی کی ایک کرن پھوٹی ہے. آج عدالت عظمیٰ نے ایک حکم دیا ہے ریاست کے تمام اداروں کو کہ عمران خان صاحب کی صحت مقدم ہے. عمران خان ایک انسان ہیں, وہ اس قوم کے لیڈر ہیں. ان کو جو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے, ان کی صحت کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پیدا کیے گئے ہیں, ان کے خاندان کو, ان کے ذاتی معالجین کو جو ان سے دور رکھا گیا ہے, ان کا ہسپتال ایسے ادارے میں کرایا گیا جس کے حوالے سے ہم یقین نہیں رکھتے, اعتبار نہیں رکھتے. تو آج سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ 2 دنوں میں عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے یہاں اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں منتقل کیا جائے. ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, ہم سجدہ بسجود ہیں کہ یہ حکم ہوا جو ہم 1 سال سے مانگ رہے تھے, بالآخر عدالت سے ہمیں وہ حکم ملا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں ایک اسپیشلسٹ ماہر ڈاکٹروں کا بورڈ تشکیل دیا جائے گا جس میں تمام شعبوں کے اسپیشلسٹ موجود ہوں گے, ہارٹ کے, انٹرنل میڈیسن کے, آنکھ کے, تاکہ یہ معلوم ہو کہ خان صاحب کو جو بلڈ پریشر کی بیماری بتائی جا رہی ہے یہ کیوں لاحق ہوئی, یہ معلوم ہو کہ جو ان کی آنکھ میں خون کا کلاٹ آیا وہ کیوں ہوا, کیا وجہ ہے, جیل میں کیا ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. تمام مکمل چیک اپ اب شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں ہوگا. ساتھ ہی عدالت عظمیٰ نے اپنے حکم میں یہ کہا کہ اس تمام عمل کے ساتھ خان صاحب کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ جو ایک MBBS ڈاکٹر ہیں وہ منسلک رہیں گی. الحمدللہ ہمارے لیے یہ بہت باعث اطمینان ہے کہ خان صاحب کی اپنی بہن اس عمل میں شامل ہوں گی. اور سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ شوکت خانم ہسپتال کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان, جو کئی دہائیوں سے خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں, وہ بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہترین آرڈر ہے جو ہمیں عدالت عظمیٰ سے آج ملا ہے. یہ آرڈر ضمانت دے گا کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو مستند صورتحال ہے وہ خان صاحب کے خاندان تک پہنچ جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدالت عظمیٰ نے ہم پر بطور سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے, اور یہ ذمہ داری اس جماعت کے کروڑوں کارکنوں, چاہنے والوں اور عہدیداران کی طرف سے میں نے اٹھائی ہے. میں نے عدالت کو یقین دلایا ہے
کہ یہ ایک منظم جماعت ہے، یہ ہر اس حکم کا پاس کرے گی جو عدالت عظمیٰ پاس کرے گی۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے ارد گرد کوئی جمگھٹا نہیں ہونا چاہیے، اور میں نے عدالت سے کہا کہ ہر ہسپتال، شفا انٹرنیشنل ایک مقدس جگہ ہے، وہاں اور بھی پیشنٹ ہیں، اور بھی مریض ہیں، ہم کسی کے علاج میں خلل نہیں پڑنے دیں گے۔ لہٰذا میری یہ التجا ہے عمران خان کے چاہنے والوں سے جو کروڑوں پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، کہ جو عدالت عظمیٰ نے حکم دیا ہے اور جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس کا پاس رکھا جائے۔ کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوگی، کوئی ہجوم نہیں کھڑا ہوگا، یہ ایک منظم جماعت ہے، پرامن جماعت ہے، ہم حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں نے یہی عدالت کو کہا کہ ہماری سیاست اصول کی سیاست ہے، ہماری سیاست ان بڑے مقاصد کی سیاست ہے جن کے لیے عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ ہم کسی صورت بھی عمران خان صاحب کی صحت کو سیاست کا کوئی حربہ نہیں بنائیں گے۔ تو جو بھی میڈیکل رپورٹ ہوگی، جو اس ایگزامینیشن کے بعد، معائنے کے بعد یہ بورڈ جو بھی رپورٹ دے گا وہ خاندان تک محدود رہے گی۔ میڈیکل ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی مریض کا ایک ذاتی معاملہ ہوتا ہے، اس کو اس کی ذات اور اس کے قریبی خاندان والوں تک ہی رہنا چاہیے۔ لہٰذا نہ ہم اس میڈیکل رپورٹ کا تقاضا کریں گے جو اب ترتیب دی جائے گی، اور اگر کسی طرح کوئی خبر ہمارے پاس آئی تو ہم اس کو سیاست کا ذریعہ ہرگز نہیں بنائیں گے۔ یہ ہمارا عدالت سے وعدہ ہے، اور یہ وعدہ اس لیے کیا کہ ہمیں عمران خان صاحب کی صحت مقدم ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے مقدم ہے۔ ہم کسی چیز کو، کسی امر کو ان کی صحت اور ان کی زندگی کے راستے میں نہیں آنے دیں گے۔ پاکستانی قوم اس بات پر متحد ہے، ہم بالکل یکسو ہیں کہ عمران خان صاحب ہمارے واحد لیڈر ہیں، ان کی صحت اور ان کی زندگی ہمارا سب سے بڑا نصب العین ہے۔ اس وقت وہ ہے تو ہم باقی تمام مقاصد کے لیے جد و جہد بھی کریں گے اور فتح یاب بھی ہوں گے۔ ہم اس ملک کے غریب کو روزگار دیں گے، کسان کو، مزدور کو، ہم طلباء کو ان کے حقوق دیں گے، ہم ہر اس شخص کو جو مظلوم ہے اس کے حقوق دیں گے۔ لیکن یہ تب ممکن ہے جب عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ بالکل ہمارے لیے گارنٹی ہو، ہمارے سامنے ہو، اور ان کو وہ مناسب علاج ملے جس کے وہ حقدار ہیں بطور عمران خان، بطور انسان، بطور ایک وزیر اعظم۔ وہ اس ملک کے حقیقی لیڈر ہیں، ان کا علاج ہم سب پہ اب ایک ذمہ داری ہے کہ ان کے علاج کو ہم ہونے دیں، اور کوئی ایسا عمل کسی کی طرف سے سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے اس فسطائی ریاست کو کوئی جواز ملے خان صاحب کی صحت میں حائل ہونے کا، ان کے علاج میں حائل ہونے کا۔ تو انشاءاللہ یہ ایک بڑا قدم ہے، ایک بڑا فیصلہ ہے، ایک بڑی پیش رفت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر بجا لائیں وہ کم ہے، لیکن ہم نے اب آگے بڑھنا ہے۔ بڑی فتوحات ہماری منتظر ہیں۔ یہ نظام جو جھوٹ کا نظام ہے، جو فریب کا نظام ہے، جو فسطائیت کا نظام ہے، اس نے گرنا ہے۔ یہ گرے گا کیونکہ ہماری جنگ اصولی ہے، اصولوں کو فتح حاصل ہوگی، لیکن ہم نے کوئی بے قاعدگی نہیں کرنی۔ ہمیں جب مایوس ہو گئے تھے کہ انصاف کی جب بالکل امید ختم ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید رکھی ہوئی تھی کہ، اور آج شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک ہی چیز چاہیے تھی کہ عمران خان کو ہسپتال میں ان کا مکمل چیک اپ ہو۔ اور آج جو جج صاحب نے، ہم نے اپنے لائر سے، بھنڈاری صاحب سے بھی سمجھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کا اب چیک اپ ہوگا ہسپتال میں، جس میں ڈاکٹر عظمیٰ موجود ہوئیں گی، اور بورڈ بھی بنے گا، اور ڈاکٹر عظمیٰ بھی اور ڈاکٹر فیصل بھی اس میں بورڈ میں موجود ہوں گے، تاکہ مکمل ان کا عمران خان کا معائنہ، چیک اپ، سارا کچھ ہو سکے۔ بس ہم اسی آج بڑے عرصے بعد آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ بس ہمیں انشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ بس ان کو خیریت سے رکھے عمران خان کو، اور انشاءاللہ ہم یہ 8 مہینے لگے یہاں تک پہنچنے میں، صرف یہ مانگا تھا، صرف شفا انٹرنیشنل مانگی ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ بس اب بس انشاءاللہ یہ تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ 2 دن میں یہ جو ہم نے سنا ہے کہ 2 دن میں جب یہ ریٹن آرڈر آئے گا تو آپ لوگ اس کا انتظار کریں گے۔ جو ہم نے سنا ہے کہ 2 دن میں عمران خان کو شفا انٹرنیشنل شفٹ کر دیا جائے گا۔ اچھا یہ بتائیں، اس کے بعد میں اور کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ہم نے کمٹ کیا ہے عدالت کو، ہم میڈیا سے بات نہیں کریں گے، اور آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ملاقات کے بعد کی بات ہے، لیکن آج کیونکہ بڑی عرصے بعد عدالت کو کمٹ کیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں بولنا۔ انہوں نے کہا میڈیا کے ساتھ ہم ڈر رہے ہیں کہ ہم کوئی بات ایسی نہ کر دیں
जिस पे अदालत खुश ना हो, उन्होंने बड़ा सख्त ऑर्डर लिखा है कि किसी ने मीडिया के साथ बात नहीं करनी। डॉक्टर उस्मा साहिबा जो है वो साथ मौजूद होंगी जब उन्हें शिफा में शिफ्ट किया जाएगा। अभी वो डिटेल्स नहीं पता, ये डिटेल नहीं पता। आपका ये दरीना मुतालबा था जो आज आके पूरा हुआ। अल्लाह का शुक्र है, हमारी आप लोगों ने हिम्मत की, आप लोगों ने साथ दिया और आप लोगों ने हमारा पैगाम सब तक पहुंचाया। आप सबकी मेहरबानी। ये एक कदम है, बस हमें सिर्फ उनकी सेहत का है, इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी। देखें जी, अली महान साहबा जो है वो आज काफी खुश नजर आई और एक अरसे के बाद उन्हें इस तरह मुस्कुराते देखा गया है और सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला जो है वो जारी हुआ है।